आपा की मंगनी को 7 बरस बीत चुके थे, लेकिन खुर्रम वतन लौटने का नाम ना लेता था। वो आला तलीम हासिल करने यूके गया और फिर लौट के ना आया। खाला अभी तक मंगनी के रिश्ते को बरकरार रखे हुए थी। हालांकि अम्मी जान ने पहले दबे दबे और फिर वाज़िह अल्फाज में कहना शुरू कर दिया था कि शमीम सच बता दो, साफ इनकार मुकालदे में रखने से अच्छा होता है। अगर तुम्हारा लड़का मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाह रहा तो मंगनी को ख़त्म कर लेते हैं। मैं किसी और जगह रिश्ता कर लूँगी। ऐसे इंतज़ार में तो उम्र ही बीत जाएगी। खाला न जाने किस ख्याल में जी रही थी। बेला आपा को इनकी पैदाइश के वक़्त गोद में लिया तो अम्मी से कहा था कि शमीम ये मेरी बहू बनेगी। फिर जब बेला आपा 15 बरस की थी, खुर्रम बाई से इनकी मंगनी धूमधाम से कर दी। इस वक़्त तो बाई खुर्रम भी बहुत खुश थे। इनको बेला आपा पसंद थी और ज़्यादा ये कि माँ की खुशी अजीज़ थी। ख़ानदान में सब ही का ख्याल था कि जो ही खुर्रम बाई तलीम मुकम्मल कर लेंगे, दोनों की शादी हो जाएगी। खुर्रम बाई ने तलीम मुकम्मल कर ली और इंजीनियर पास करके वो कमाने सऊदी अरब चले गए। वहाँ इन्हें एक अच्छी कंपनी में दोस्त के वसातत से नौकरी मिल गई थी। ताहम इनका शौक़ और ज़्यादा तलीम हासिल करने का था। खुर्रम भैया गए तो कमाने सऊदी अरब थे, लेकिन वहाँ से इन्हें यूके जाने का चांस मिल गया और फिर वो ऐसे गए कि वहीं के हो रहे। अब आते भी तो हमारे घर ना आते, बगैर मिले चले जाते थे। और यही चुभने की बात थी कि वो मंगेतर जो इनकी जुदाई का दुख झेल झेल कर आदी रह गई थी, लम्हा लम्हा खुर्रम को याद करके घुलती जा रही थी। खुर्रम को इसी से मिलने की आरज़ू ना रही थी। 5 बरस और बीत गए। बेला आपा मंगेतर का इंतज़ार करते करते थक गई। थक क्या गई, मायूस हो गई। तब ही अम्मा जान खाला शमीम को बताए बगैर बेटी के लिए दूसरे रिश्ते की तलाश करने लगी। इन्हीं दिनों मैंने FA पास किया था कि एक दिन बेला आपा की तबीयत ख़राब हो गई। वो काफ़ी दिनों से दबी दबी और चुप सी थी। इस रोज़ इन्हें पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश होकर गिर गई। नज़दीकी क्लिनिक से अम्मी डॉक्टर साहब को बुला लाई। उन्होंने कहा कि लगता है आपकी बेटी को मिर्गी का दौरा पड़ा है। जब होश आ जाए तो क्लिनिक लाइएगा। फ़िलहाल मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। अफाका हो जाएगा। दवा खाने के बावजूद अफाका ना हुआ। कुछ दिन बाद बैठे बैठे गिर जाती और बेहोश हो जाती। हमारे घर में तो जैसे परेशानी ने घर कर लिया था। अब वो मुस्तकिल अफसुर्दा रहती थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, मरीज किसी की समझ में ना आया। एक ने अंदेशा जाहिर किया कि इन्हें हिस्ट्रिया हो गया है। एक ने कहा कि शादी कर दे, ठीक हो जाएगी। जिस रोज़ दौरा पड़ता, वो दौरा ख़त्म होने के बाद बेहोशी से उठती तो कुछ देर बाद सो जाती और फिर अगले दिन तक सोती रहती। इन्हें बिल्कुल भी याद ना रहता था कि इन पर क्या बीती थी। कहती थी ना मैं गिरी और ना बेहोश हुई, बस सो गई थी। अजब प्रॉब्लम था, वालदा की परेशानी देखी ना जाती थी। एक रोज़ पड़ोसन आई, इसी वक्त आपा को दौरा पड़ा। उन्होंने जो हालत देखी तो मशवरा दिया कि इसे तुम पीर साहब के मज़ार पर ले जाओ, वहाँ इसे मर्ज़ हाज़री दे तो ठीक हो जाते हैं। अम्मी ने पड़ोसन का मशवरा गिरा से बांध लिया था। वो मुझे और बेला आपा को हमरा लेकर दरबार पहुंच गई। वहाँ काफ़ी रश था। हमने भी दूसरे लोगों की तरह फातिहा पढ़ी और कुछ देर सताने बैठ गए। दोपहर हो गई थी, भूख सताने लगी तो करीब बैठी एक औरत से अम्मी जान ने कहा, खाना कहाँ से मिलेगा? वो बोली, लंगर से हासिल करना तो मुश्किल होगा, कतार में लगना पड़ेगा। हाँ, दरबार के बाहर नज़दीक ही तबाकी बैठे हैं। इसका सालन अच्छा होता है, दाल भी मिलती है। कहो तो बेटे को बेच कर मंगवा देती हूँ। ये औरत खतीजा खातून अपने बेटे एहसान के साथ ज़ियारत को आई थी। दोनों ख़वातीन में कुछ देर तक बात होती रही, यहाँ तक कि खतीजा बेबी का बेटा मोहम्मद एहसान सालन रोटी लेकर आ गया। सालन वाकई मज़ेदार था। हमारी भूख भी तेज़ हो चुकी थी। खाना खाया और पानी भी एहसान से मंगवा कर पिया और फिर चलने को तैयार हो गए। तभी खतीजा भी साथ होली, क्या इकट्ठे चलते हैं? रास्ता तो एक है, मेरा बेटा हमरा है,
تم کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ہم ایک بس میں سوار ہو گئے۔ جب اسٹاپ پر بس رکی تو اچانک بیلا آپا نے گلے سے عجیب سی آواز نکالی۔ ہم سمجھ گئے کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، دورہ پڑنے لگا ہے۔ گھبرا کر ختیجہ کے ساتھ ہی اتر گئے۔ ختیجہ نے امی کو مشورہ دیا کہ بہن یہاں اتر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر بس میں تمہاری بچی کو دورہ پڑ جائے تو تمہیں سنبھالنا مشکل ہوگا۔ یہاں میرا گھر ہے اور اڈے سے بہت نزدیکی میرے بیٹے کی سرائے بھی ہے۔ سرا مقامی زبان میں یہاں مسافر خانے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل نما ہوتا ہے۔ کمرے بنے ہوتے ہیں جہاں چارپائیاں اور بستر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں۔ مسافر چاہیں تو تھوڑے سے پیسے دے کر کچھ دیر آرام یا رات بھر کو قیام بھی کر سکتے ہیں۔ اس سرائے میں کھانا حسب ضرورت رقم کے عوض لیا جا سکتا تھا۔ اکثر مسافر خانے دیہاتی ہوتے، رستے میں کئی سرائے آتے تھے۔ یہ ماں بیٹے ہم کو اپنی سرا میں لے آئے کیونکہ آپا بیلا کو آرام کی ضرورت تھی۔ آپا کی بگڑتی طبیعت صورتحال کے پیش نظر احسان نے چوبارے پر لے جانے کی بجائے ہم کو اپنے چائے خانے سے متصل کمرے میں لا بٹھایا۔ غالباً یہ اس کی اپنی آرام گاہ تھی۔ کمرہ صاف ستھرا اور پچھلی دیوار میں چھت سے قریب نیچے ایک بڑی سی سلاخوں والی کھڑکی تھی جس کے چاروں بیٹ کھلے ہوئے تھے۔ عقبی کھیتوں سے تازہ ہوا اور روشنی اندر آ رہی تھی جس نے کمرے کی فضا کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ ختیجہ نے امی جان سے کہا بہن آرام کرو اور بیٹی کو چارپائی پر لٹا دو، گرما گرم چائے بھی منگواتی ہوں، بچی کی طبیعت بحال ہو جائے گی تو احسان آپ لوگوں کو مظفر گڑھ جانے والی بس میں سوار کرا دے گا۔ جس چیز کی ضرورت ہو تکلف مت کرنا، سمجھ لو یہ جگہ آپ کی ہی ہے۔ ختیجہ بی بی تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گی، کہنے لگی گھر جا کر کھانا بھی بنانا ہے، شام ہونے والی ہے۔ بیٹے کو ہدایت کی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا، شام کو انہیں خود تم بس پر سوار کرا دینا۔ ہم نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور آپا آرام سے چارپائی پر بچھے بستر پر دراز ہو گئی۔ ہم کو تو ڈر تھا کہ آپا بھی بے ہوش ہو کر گریں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ چائے پیتے ہی ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور ماحول کی تازگی سے چہرے پر خوشگوار تاثر ابھر آیا۔ ان کو یہ جگہ بہت پسند آئی تھی۔ ہم نے شکر کیا کہ بس کے سفر سے نجات ملی کیونکہ ایسی مسافر بسوں پر سفر شاذ و نادر ہی ہوتا تھا جن میں ڈیزل کی بو گھبراہٹ کا سبب بنتی تھی۔ آپا تو ویسے ہی مریضہ تھی، مجھے بھی ان مسافر بسوں میں متلی محسوس ہوتی تھی۔ ان بسوں میں زیادہ تو غریب دیہاتی سفر کرتے تھے جن کے لباس کئی دنوں سے دلائی کو ترس رہے ہوتے۔ رش زیادہ ہو جاتا تو دم گھٹنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد احسان نے در پر دستک دی اور پوچھا اماں کسی شے کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں بیٹا، شام سر پر ہے، اب تم ہم کو مظفر گڑھ جانے والی بس پر بٹھا دو۔ اس نے کہا اماں جی ذرا سا توقف کر لیں، کوئی 10-15 منٹ بعد میرے دوست کی ویگن ادھر سے گزرنے والی ہے، وہ آپ کو جلد پہنچا دے گی۔ مظفر گڑھ زیادہ دور نہیں، اگر سواریاں تمام اتر جائیں تو ویگن ڈرائیور کو اپنا محلہ بتا دینا، وہ آپ کو آپ کے گھر کے پاس اتار دے گا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی، یہ تو بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ تقریباً شام 6 بجے اس کے دوست کی ویگن آئی، چند سواریاں اس میں موجود تھیں۔ ہمارے لیے احسان نے خصوصی طور پر سیٹ خالی کروائی اور اپنے دوست کو ہدایت کی کہ یہ جہاں کہیں ان کو وہاں اتار دینا۔ اس نے امی جان سے کہا آپ کرائے کی رقم ان کو مت دینا۔ ارے بیٹا تم نے کیوں اتنا تکلف کیا ہے؟ اماں جی آپ ہماری مہمان تھی اور مہمانوں سے کرایہ نہیں لیا جاتا۔ یہ بڑی یادگار زیارت تھی۔ خالہ ختیجہ اور ان کے بیٹے کے حسن سلوک نے ہم کو شاد کر دیا تھا، تبھی یہ سفر یادگار تھا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ گئے۔ ویگن ڈرائیور نے رستے میں کہیں اسٹاپ نہ کیا اور سیدھا مظفر گڑھ اڈے لے آیا جہاں اس کی گنی چنی سواریاں اتر گئیں اور ہم ماں بیٹیاں باقی رہ گئے۔ اماں جی کہاں رہتی ہیں؟ اماں نے محلہ بتایا۔ اس نے ہم کو ہمارے گھر پر لا کر اتار دیا۔ اس غیر معمولی سفر نے ہم دونوں بہنوں کے دل کو گرما دیا۔
کیونکہ جس نوجوان نے ہماری مہمانداری کی تھی وہ بہت خوبرو، شاندار، لمبا، ترنگا اور مہذب تھا۔ ہم دونوں کن اکھیوں سے احسان کو دیکھ کر دل شاد ہوئی تھی اور دوبارہ دیکھنے کی آرزو دل میں لیے گھر پہنچی۔ پیر صاحب کے دربار میں ختیجہ خالہ کا مل جانا ہمارے لیے خوشی کا باعث بنا۔ بہت دنوں تک میں اس خوشگوار سفر کی یاد میں گم رہی تھی۔ اب میری آپا ہلکی پھلکی رہنے لگی، بیٹھے بیٹھے مسکرا دیتی اور کبھی کبھار احسان کا ذکر چھیڑ بیٹھتی۔ میں تو خود چاہتی تھی کہ کوئی ہو جو اس کا ذکر کرے۔ ایک ماہ یہ خیریت سے گزر گیا اور بدھ کے روز پھر سے آپا کو دورہ پڑا۔ کل جمعرات ہے ماں، صبح 7 بجے والی بس سے دربار کی زیارت پر چلتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی حاضری سے آپا کو کافی دن افاقہ رہا ہے۔ ماں سوچ میں پڑ گئی۔ اگلے روز ہم صبح سویرے ہی ویگن میں بیٹھے تھے۔ یوں ہر ماہ کی پہلی 9 چندی جمعرات کو اماں آپا کو زیارت کے لیے لے جانے لگی اور میں بھی ساتھ ہو لیتی۔ واپسی پر ہر بار ہم احسان کے سرا میں ضرور اترتے۔ گرما گرم چائے، سموسے اور میٹھے پتاشوں سے وہ ہماری تواضع بہت خوشی سے کرتا اور گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کے بعد وہ ہم کو مظفر گڑھ جانے والی ویگن میں سوار کرا دیتا، جس کا کرایہ بھی نہ دینے دیتا کہ میرے دوست کی سواری ہے۔ ہر روز میرے ہوٹل سے کھانا کھاتا ہے، تبھی پیسے نہ لے گا۔ اماں کہتی بھی تھی کہ نہ جانے احسان کیا سوچے گا، لیکن معاملہ ہی ایسا تھا کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپا کی حالت گیر ہونے لگتی تو ہم کو یہاں اترتے ہی بنتی۔ احسان نے ہر بار خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا تو اماں کو آس بندھ گئی کہ شاید وہ رشتے کا متمنی ہے۔ اس کی والدہ بھی 2-3 بار ہمارے گھر آئی، لیکن انہوں نے رشتے کی بات نہ کی، حالانکہ احسان غیر شادی شدہ تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ اب بیلا کی شادی ہو جائے تاکہ میرے لیے رستہ صاف ہو، لیکن آپا کا رشتہ ختیجہ خاتون سے غالباً اس وجہ سے نہ مانگا کہ ان کو دورے پڑتے تھے اور خالہ ختیجہ کے خیال میں لڑکی پر عصیب وغیرہ کا سایہ بھی ہو سکتا تھا۔ میری غلط فہمی یہ کہ احسان مجھے پسند کرتا ہے تبھی ایسی خاطر مدارت کرتا ہے۔ سوچتی تھی کہ میں تو بری پھنس گئی، میری بہن کی شادی ہوگی اور نہ کوئی میرا رشتہ مانگے گا۔ نماز پڑھ کر دعا کرتی تھی، یا اللہ اس سے پہلے کہ مجھے بھی آپا جیسے دورے پڑنے لگے کوئی اچھا رشتہ میرے لیے آ جائے۔ اللہ کی رحمت سے دعا قبول ہو گئی، رشتہ تو اچھا آ گیا، لیکن احسان کا نہیں کسی اور کا تھا۔ یہ امی کے دور کے رشتے دار تھے، لڑکا بے روزگار نہیں تھا اور امی کے لیے یہی کافی تھا۔ انہوں نے آپا کا خیال چھوڑ دیا کہ جب اللہ چاہے گا ان کے بھی ہاتھ پیلے ہو ہی جائیں گے۔ بڑی کو پہلے بہانے کے چکر میں دوسری تو پختہ سن نہ ہو جائے کہ پھر دونوں ہی بیٹھی رہ جائیں۔ میرے رشتے کی بات چل رہی تھی کہ اچانک آپا کو ایک بار پھر سے پہلے کی مانند شدید دورہ پڑ گیا۔ اماں کی طبیعت ناساز تھی، سفر نہ کر سکتی تھی۔ انہوں نے پڑوسن خالہ سے استدعا کی کہ اس جمعرات کو تم ہی میری بچیوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ آپا کی حالت دیکھ کر راضی ہو گئی اور ہم ان کے ہمراہ چلے گئے۔ امی نے خالہ سائمہ کو سمجھا دیا تھا کہ ختیجہ میری بہن بنی ہوئی ہے اور اس کا گھر بسیرے میں ہے۔ اگر بیلا کے بیچ رستے طبیعت بگڑنے لگے تو اس کو اتار کر سرائے میں لے جانا۔ حسب معمول ہم وہاں اتر گئے۔ ہم کو دیکھ کر وہ دوڑا ہوا باہر آیا اور اس بار دکان کے اوپر بنے ہوئے چوبارے پر لے آیا۔ کہنے لگا، اماں جی کہاں ہیں؟ مجھے کو جواب دینا پڑا، اماں بیمار تھیں، ہم خالہ کے ساتھ آئے ہیں۔ اچھا آپ کمرے میں جائیے، آرام کریے، چائے وغیرہ پی لیں، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو ویگن میں سوار کرا دوں گا۔ ہوٹل سے متصل جو کمرہ تھا شاید اس کا کوئی مہمان ٹھہرا ہوا تھا، تبھی ہم کو آج بالائی منزل پر لے آیا تھا۔ کمرے میں آئے 10-15 منٹ ہوئے ہوں گے۔ اس کا ملازم لڑکا چائے کی ٹرے لے آیا اور پوچھا، کھانا لاؤں؟ میں نے کہا نہیں، ہم کو آدھے گھنٹے میں جانا ہے۔ کھانا
گھر جا کر کھائیں گے، چائے کافی ہے۔ چائے پی کر ہم تازہ دم ہو گئے۔ ارادہ تھا آج زیادہ نہ رکیں گے، اماں ساتھ نہ تھی، لہٰذا جلدی نکلیں گے۔ لیکن یہ کیا، آپا چائے پیتے ہی سو گئی۔ میں نے سوچا یا اللہ اب کیا ہوگا، یہ یوں ہی پڑ گئی تو انہیں اٹھائے گا کون؟ اگر زبردستی اٹھانے کی کوشش کی تو دورہ پڑ جائے گا، یہ بے ہوش ہوں گی تو گھر بھی نہ جا سکیں گی۔ اب خالہ سیمہ پریشان تھی، مجھے کہنے لگی کہ 15-20 کوس اور سفر کر لیتے، یہ تم نے کیا کیا؟ راستے میں اتر گئی۔ میں نے کہا خالہ جی آپ کیا جانتی نہیں ان کو، یہ بس یہاں تک سفر کر سکتی ہیں، اگر ہم نہ اترتے، یہ بس میں بے ہوش ہو کر گر جاتی تب کیا ہوتا؟ اب کیا کریں، شام ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں، یہ ذرا سو لیں، اٹھانے کی کوشش کریں گے، پھر احسان ہم کو ویگن میں سوار کرا دے گا۔ مظفر گڑھ دور نہیں ہے، گھبرائیے نہیں، ہم پہلے بھی یہاں پر رکتے رہے ہیں۔ احسان اماں کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے، اس کی والدہ ہمارے گھر آتی رہتی ہیں۔ خالہ کو تسلی ہو گئی اور وہ آرام سے چارپائی پر جا لی۔ مغرب سے عشاء ہوگی، میری بہن نے بیدار ہونے کا نام نہ لیا۔ اب پھر خالہ گھبرائی، ارے یہ تو اٹھنے کا نام نہیں لیتی، میں تمہاری ماں اور اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ فکر تو مجھے بھی تھی کہ اماں بے چین ہو گئی کہ کہیں بیلا پر رستے میں دورہ نہ پڑ گیا ہو، لیکن خالہ کو تسلی دی، احسان ہم کو اسپیشل گاڑی کر کے چھوڑ آئے گا۔ خالہ گھبراتی کیوں ہیں؟ خالہ جی میرے دوست کی ویگن جا رہی ہے، آخری بس بھی نکل گئی ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے، میری مانیے تو اب یہاں سو جائیں، اوپر کوئی نہ آئے گا، صبح سویرے ناشتے کے بعد جو پہلی بس جا رہی ہوگی اس میں سوار کرا دوں گا۔ ہم اکیلی خواتین کیا کرتی؟ احسان کا مشورہ مانے بغیر چارہ نہ تھا، یہ قیامت کی رات تو کسی طرح کاٹنی تھی۔ آپا نے کروٹ تک نہ لی۔ رات کے 12 بجے خالہ کو بھی نیند آ گئی، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ امی کی فکر کہ وہ کتنی پریشان ہوگی، ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ ہلکا سا دروازہ کھٹکا۔ اٹھ کر کھڑکی سے دیکھا تو احسان دروازے پر کھڑا تھا، وہ کھڑکی کی طرف آ گیا۔ سوچا آپ کی طرف آخری چکر لگا لوں کہ کسی شے کی ضرورت تو نہیں، ایک چارپائی کی ضرورت ہے، مجھے کرسی پر نیند نہیں آ رہی۔ کمرے میں صرف 2 چارپائیاں تھیں جن پر یہ دونوں سو رہی تھیں، برابر والا کمرہ خالی ہے، درمیان میں دروازہ ہے، میں کنڈی کھول دیتا ہوں، آپ بیچ کا دروازہ کھول کر اس طرف سو جائیں۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر کنڈی کھول دی اور میں نے دروازہ بھی کھول دیا، ساتھ والے کمرے میں پڑی چارپائی پر جا بیٹھی۔ سوچا یہ جائے تو دروازہ بند کر کے سو جاؤں گی، وہ جانے کی بجائے وہاں کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ تو گہری نیند سو رہی ہیں، اس نے آپا اور خالہ کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کو نیند نہیں آ رہی تو چند باتیں کر لیتے ہیں، نیند آنے لگے تو چلا جاؤں گا، دروازہ اندر سے لاک کر لینا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہا، تم پہلی بار اچھی لگی تھی جب مزار پر دیکھا تھا، چاہتا تھا کہ تم کو شریک حیات بناؤں، لیکن اماں نہیں مان رہی، میری منگنی بچپن میں اماں کی بھانجی سے ہو چکی ہے، ان کو اپنی بہن کا پاس ہے، تبھی منگنی نہیں توڑنا چاہتی، رشتہ مانگنا ہے تو دیر نہ کرو۔ یہ بھی نہ بتا سکی کہ ڈر تھا کہیں آپا اور خالہ جاگ نہ جائے، مجھے نیند آ رہی ہے، اب آپ جائیں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تو میں نے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور چارپائی پر لیٹ گئی، لیکن نیند کہاں، وہ تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، یہ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، احسان نے ناشتہ بھجوایا، میں نے صرف چائے پی، آپا کی نیند کا کوٹہ پورا ہو چکا تھا، وہ حشاش بشاش اٹھ گئی اور ہم ویگن میں صبح 8 بجے کے قریب گھر آ گئے۔ اماں کا حال برا تھا، خالہ سیمہ نے احوال بتا کر تسلی دی، انہوں نے صد شکر کیا کہ خیریت سے گھر آ گئے تھے۔ انہی دنوں شمیم خالہ آئی کہ خرم نے اپنی مرضی کی شادی کر لی، تم بیلا کا رشتہ میرے منجلے بیٹے اکرم سے کر دو۔ اماں تو چاہتی تھی کہ یہ بیل کسی طرح مڈے چڑھے، بولی یہ کل بھی تمہاری بہو تھی، آج بھی تمہاری ہے، خرم نہ سہی اکرم سہی، بیلا کو تم جب چاہو بیاہ کر لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جو لوگ میرا رشتہ مانگ رہے تھے ان کو بلوا کر امی نے کہا کہ بڑی کا رشتہ ہو چکا ہے،
اپنی خالہ کی بہو بننے جا رہی ہے، چاہتی ہوں کہ چھوٹی کو بھی ساتھ بیاہ دوں تاکہ ایک ہی خرچہ ہو، دوبارہ خرچہ نہیں کر سکتی۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی اکٹھی ہونا قرار پائی۔ شادی کو ایک ہفتہ رہتا تھا کہ احسان اور اس کی والدہ ہمارے گھر آئیں اور خالہ ختیجہ نے میرا ہاتھ احسان کے لیے مانگا، بتایا کہ بہن کو منع کر دیا ہے، احسان کی یہی مرضی تھی، اس کی خوشی کی خاطر بہن کو ناراض کر کے آپ کے در پر آ گئی ہوں، رشتہ سے انکار مت کرنا۔ بہن کبھی انکار نہ کرتی، اگر تم ایک ماہ قبل آ جاتی، بھلا احسان سے اچھا میری نظر میں اور کون تھا؟ لیکن اب تو دوسری جگہ ہاں کر دی ہے، شادی کے دعوت نامے بھی بانٹ دیے ہیں، شادی تیار ہے، اب تو ہماری عزت کا سوال ہے۔ خالہ ختیجہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اور احسان، مجھے نہیں معلوم کہ امی جان کے انکار سے اس پر کیا بیتی۔ اس نے اپنی ماں کو تو منا لیا مگر تقدیر کو نہ منا سکا۔ ہم کتنی مختصر مدت کے لیے ملے تھے، صرف 15-20 منٹ ہی تو باتیں کی تھی، لیکن وہ رات نہ جانے کتنے خواب مجھ سے چھین کر لے گئی، اور بدلے میں کیا دے گئی؟ بس ایک خوف زدہ یاد۔ احسان، تم نے رشتہ مانگنے میں کتنی دیر کر دی؟ آپا تو شادی کے بعد کافی حد تک ٹھیک ہو گئی۔ ہاں، مہینوں بعد کبھی دورہ پڑتا تھا تو اپنے میاں کے ساتھ پیر صاحب کے دربار زیارت کو چلی جاتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ احسان کے سرائے پر ٹھہرتی تھی یا نہیں، مگر میں پھر کبھی پیر صاحب کے دربار حاضری دینے نہ جا سکی اور نہ ہی احسان کے سرائے جا سکی، اور اس رات کی تھوڑی سی بات ہی عمر بھر کو کافی ہو گئی۔